अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। सियासी डेवलपमेंट में मियां नवाज शरीफ साहब का जो मुस्तरद हुई है दरख्वास्त उनके वीज़ा एक्सटेंशन की, उस पर भी बात करेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून में सियासी कमान तब्दील हुई है, ये भी बड़ी अहम बात है। मुख्तलिफ अखबारों में ये खबर रिपोर्ट हुई है कि अब शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे और मरियम नवाज शरीफ साहबा खामोश रहेंगी। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, एक खसूसी इजलास जो कि अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर हुआ, अर्जेंट मीटिंग थी। पाकिस्तान को न सिर्फ इस मदऊ नहीं किया गया बल्कि उसके साथ जो गुफ्तगू अफगानिस्तान की जानिब से की गई, उन्हें कहा सेफ हेवन्स पाकिस्तान में है, तालिबान के अफिलिएट फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की उन्होंने और सारा मलबा डाल दिया पाकिस्तान पर। शुरू इसी से करते हैं, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट के क्या वजह हुई कि पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया। एक दूसरा, ये केस जो अफगानिस्तान बिल्ड कर रहा है, ये एक एनालिसिस या असेसमेंट पहले से थी कि जो ही अगर अब्रप्ट विड्रॉल हुआ अमेरिकन का अफगानिस्तान से, तो तालिबान को जोर पकड़ने में आसानी होगी, क्योंकि ऐसा लगेगा कि वो विक्टर्स हैं, वो जीते हुए हैं ये लड़ाई। मेरे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं और मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से। जरा ये फॉरेन जो फ्रंट है हमारा अफगानिस्तान का, इस पर जरा थोड़ा सा उनका व्यू जान लूं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, एक तो इनवाइट नहीं किया कोई, आपको कोई खातिर खा इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है? जाहिर है हमने टेकअप किया होगा, हमने दरखास्त की, मैंने जो मुस्तकिल मंदूब है उनका वो भी देखा, जो ट्वीट उन्होंने किया, बयान दिया। कोई वजह बताइए कि आप हमें क्यों नहीं बुलाया गया इस इजलास में? काशिफ, बुनियादी तौर पे ये ब्रीफिंग थी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान को। हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं हैं, चुनाचे हमें दावत नहीं थी। लेकिन क्योंकि हम इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, हम अफगानिस्तान के हमसाए हैं और अफगानिस्तान के अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम मुतासिर होते हैं। हमने दरख्वास्त की थी कि हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी अपना नुक्ता नजर सिक्योरिटी काउंसिल को पेश करें, ताकि एक उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट आ जाए और उस पर वो अपना तबादला ख्याल करे। बदकिस्मती से हमारी पहले दिन से हमारे ये हम तवक्को करते थे कि हिंदुस्तान को ये जिम्मेदारी अगर दी गई है, गो 1 महीने की दी है, अगस्त के महीने तक उनके पास सदारत रहेगी सिक्योरिटी काउंसिल की, और जो ख्वाहिश रखता है वहाँ एक परमानेंट सीट की, कि वो एक जो उसका है ना, एक उसका जो ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। अनफॉर्चुनेटली उनका ऐसा नहीं था और हमारी दरखास्त के बावजूद हमें सर वजह क्या बताई शाहजी उन्होंने हमें कि हम क्यों नहीं पाकिस्तान को इनवाइट कर रहे हैं? कि जी वो ब्रीफिंग मतलब सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान तक महदूद थी, और क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है तो इसलिए उसकी जरूरत महसूस उन्होंने नहीं की। बट हमारा ख्याल ये था और है कि उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं था। देखिए आइडिया क्या, आइडिया ये है कि हमारा एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है और उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव में सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, सब इस बात पे मुत्तफिक है एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए, पाकिस्तान पे उस पर आमादा है। अब देखना यह है कि उसको हासिल कैसे करना है, तो उस पर जितनी आरा आ जाए वो मुफीद हो सकती है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये अफगानिस्तान की जो टायरेड आई है, व्हाट डू यू पुट दिस डाउन टू, कि क्या हमसे वो प्राइवेटली भी यही बात करते हैं, या ये आपको लगता है कि अब मलबा डालने वाला काम शुरू हो चुका है, वो भी कहेंगे पाकिस्तान अमेरिका भी कहीं ना कहीं करेगा ये काम? देखिए मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि ये मलबा डालने की कोशिश है। देखिए अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अफगानिस्तान में दुनिया खुद पहरा देती रही है, 20 साल वहां इन्वेस्ट करती रही है, ट्रेनिंग देती रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग करती रही है, अरबों डॉलर उन्होंने वहां झोंक दिए। अब जब गुफ्तगू की बात होती है, रिकन्सिलिएशन की बात होती है, तो क्या ये जिम्मेदारी तनहा पाकिस्तान की है या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पाकिस्तान कह रहा है ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी है।
پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس میں ہم تنہا نہیں ہیں, ہم جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم نے کل بھی کیا اور آج بھی کر رہے ہیں اور جاری رکھیں گے اپنے مفاد کے لیے, اپنے خطے کے مفاد کے لیے, امن کے لیے, استحکام کے لیے. لیکن دنیا یہ کیوں نہیں مان رہی شادی؟ اگر ہم یہ کہتے بار بار کہہ رہے ہیں, آخر میں یہ بتا دیں کہ پھر وہ وائی ڈونٹ دے ایگری, کہ وہ کیوں پھر ملبہ آسانی سے پاکستان میں ڈل جاتا ہے؟ دیکھیے اس وقت یہ ہے اسکیپ کوٹنگ ضرورت ہو جاتی ہے. آپ مت بھولیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی آنسربل ہیں, اپنی عوام کو آنسربل ہیں, اپنے ٹیکس پیئر کو آنسربل ہیں. تو مطلب ہے یہ اربوں ڈالر خرچ ہو گیا تو حاصل وصول کیا ہوا؟ تو اب وہ کسی کو جواب دے تو کوئی ان کو ٹھہرا سکتا ہے نا. تو اس لیے بڑا آسانی سے بک جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے, جو کہ درست نہیں ہے. اور پاکستان کا رول پازیٹو تھا, پازیٹو ہے, اور ہم بالکل اپنا موقف جو ہے دو ٹوک الفاظ میں انشاءاللہ پیش کریں گے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر خارجہ پاکستان نے کہا دو ٹوک میں موقف پیش کریں گے, بٹ اسکیپ گوٹنگ ہے, کسی کو الزام دینا وہ پاکستان کو دیا جاتا. واڈا صاحب بھی ہیں, زبیر صاحب بھی ہیں, اب آ جائیں ذرا میاں صاحب پر. زبیر صاحب, میاں صاحب کا واپس آنے کا تو لگتا ہے کوئی ارادہ ایسا سچ نہیں ہے, مسترد بھی کر دیا ایکسٹینشن, لیکن وہیں پر میں اس پر کمنٹ کر سکتا ہوں؟ کوئک کامنٹ کر دیں اس کے اوپر. نہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے, ظاہر سی بات ہے. ایک تو اٹس اے فیلئر آن دا پارٹ آف پاکستان. یہ مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کے کہ جی ہم سنا دیں گے, ہم جواب دے دیں گے. دا ریالٹی از نہ آپ کی بات امریکہ سن رہا ہے, نہ آپ کے کوئی نیبر سن رہا ہے, نہ آپ سعودی عربیہ سن رہے ہیں, نہ آپ کی بات ایران سن رہا ہے, نہ ملائیشیا سن رہا ہے, نہ قطر, نہ یو اے ای. آپ کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ہیں. سو اٹس ناٹ سو سمپل کہ ساری دنیا ہمارے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے. بھئی ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اور اگر پڑی ہوئی ہے تو شاہ صاحب سے سوال یہ ہے, اور میں صرف اس حکومت کے فورن منسٹر سر ویسے معافی چاہتا ہوں, کہ ہمیشہ سے ہمارا ایلیٹ ہماری جو ہے باشمول میں اور آپ, ہم سمجھتے ہیں کہ بینگ آئسولیٹڈ or having tension with all our neighbors and with major powers is a plus point. کہ وہ دیکھیں جی اس نے کیسے سنا دیا, وہ دیکھیں جی انہوں نے کیسے سنا دیا. Sorry, foreign policy is a tool to be used for economic development and Pakistan is... ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب, پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں واپس نہیں آ رہے؟ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, ہی از آلموسٹ لائک این ایلین ان اے کنٹری. نہ پاسپورٹ ہے ان کے پاس ویلڈ, ان کے پاس رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے. عموماً اس طرح کے لوگ اگر کوئی دوسرا عام شہری ہو تو وہ کسی امیگریشن سینٹر میں بھیج دیتے ہیں, یا وہ اس طرح ٹریٹ نہیں ہوتے لارجلی لوگ اس طرح دوسرے ملکوں میں. 3 دفعہ کے وزیر اعظم, ویزا مسترد ہے, should he not look to exit the country? What took? To exit the country. Why did he exit the country? He should exit the country. پاکستان سے کیوں؟ نہیں, برطانیہ میں جا رہے ہیں. اچھا, وہ یو کے سے واپس کیوں دیا؟ یہ آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے, اٹس اے میٹر آف اوپینین. ایک تو ریزنز ان کا, میڈیکل ریزنز ان کا بڑا کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے, جو وجوہات بتائی ہیں. اور ہی از ناٹ سٹنگ انلیگلی. پہلے تو آپ کی میرا خیال ہے یہ میں کلیریفائی کر دوں, ہی از پرفیکٹلی لیگل. اور یہ ایک اور چیز بھی آپ کو میں یاد دلا دوں کہ پاکستان میں اور برطانیہ میں فرق کیا ہے. پاکستان میں جو ان پر سپریم کورٹ پر کیس چلا تھا اس میں رائٹ آف اپیل نہیں تھا, جو کہ سراسر خلاف ورزی ہے یو این لیگل کنونشنز کی, کہ کوئی کسی پر کیس نہیں چل سکتا جس پر رائٹ آف اپیل نہیں ہوتا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرا ملک ہے یو کے, اس میں رائٹ آف اپیل ہے ایک چھوٹی سی چیز میں. یہاں اتنی بڑی چیز میں لائف ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ نے کر دیا, وچ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ, جو آپ میرے سے پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں, اور رائٹ آف اپیل نہیں تھی. تو اب ایک تو میں وہی یو کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ جی وہ رائٹ سر, وہ تو خیر ٹھیک ہو, رائٹ آف اپیل میں نے یہ نہیں کہا وہ انلیگل ہے, میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر مسترد ہو گئی, پاسپورٹ نہیں ہے, 3 دفعہ کے وزیر, کوئی عام شہری نہیں ہے, 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, ایک کچھ رسپانسبلٹی بڑے فگرز کی بھی ہوتی ہے جو ملکوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جتنا بڑا پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اتنی بڑی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں پاکستان جیسی کنٹری کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا جب ہی ریپرزینٹس دی ایسپریشنز اینڈ دا ہوپس آف ملینز اینڈ ملینز آف پاکستانیز, اس میں تو آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا نا. جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ ہی شوڈ کم بیک بیکاز پولیٹیکلی شاید ان کے لیے ڈیمیجنگ ہے,
لیکن جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرینٹ ہے، اور یہ کنسسٹنٹلی جب سے وہ گئے ہیں اس کے بعد سے بہت. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے چاہنے والے ہمیشہ جب وہ سعودی عرب چلے گئے تھے تو وہ کہتے ہوں گے کہ میاں صاحب آپ باہر چلے جائیں مارے ہم کھا لیں گے، پھر جب وہ لندن چلے گئے انہیں کہا ہوگا مارے ہم کھا لیں گے، میاں صاحب آپ لندن چلے جائیں گے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا لارجر ویو یہی ہے کہ لیڈر پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے مشکل وقت میں، ورکر مار کھانے کے لیے پاکستان میں ہونا چاہیے، لیڈر کو باہر ہونا چاہیے مشکل وقت. نہیں، میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ابھی بائی الیکشنز بہت سے ہوئے ہیں، اور اس میں 90% بائی الیکشنز جو تھی وہ پی ایم ایل این جیتی تھی. اس میں جو ہر لاکھوں ووٹ پڑے تھے نا چاروں صوبوں میں، باشمول اس سیٹ پر جس میں فیصل واڈا کی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی، اس میں جو ووٹ پڑے تھے اور لاکھوں دوسرے ووٹ پڑے تھے وہ میاں نواز شریف کے نام پر پڑے تھے. یو ٹیک آؤٹ دا نیم آف میاں نواز شریف. تو یہ کہنا کہ جی ورکرز کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کو ووٹ نہیں پڑے گا آپ کے خیال میں؟ نمبر ون ریزن بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. نمبر ون ریزن از میاں نواز شریف. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب مجھے خیال کیا ہے 100% ہی ول سے کہ انہی کے نام پر ووٹ پڑتے ہیں. سو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک سو رائے یہی ہے کہ ووٹ میاں نواز شریف کا. یہ بات آپ کی میں چلے یہ بات درست ہے. زبیر واڈا صاحب آپ سب سے پہلے خبر دینے والے کہ میاں صاحب مسترد ہونے والی ہے ان کی درخواست. جب بریک میں بتایا تھا کہ فورن منسٹر میرے پاس پروگرام میں موجود تھے، میں نے ان سے پوچھا جس وقت خبر بریک ہوئی، میں کہا یہ ہونے جا رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہونے جا رہا. میرے پاس تھا کہ خبر کوئی نہیں ہے، لیکن واڈا صاحب کو 4 دن پہلے سے پتا تھا. اب بتائیں میاں صاحب باہر ہیں، وہ واپس نہیں آنا چاہتے، کیا گورنمنٹ تو اب خالی بیٹھ کے دیکھ ہی سکتی ہے کہ اپیل کا فیصلہ کیا آتا ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب اس کے 2-3 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ بڑی وہ آئیں نہ آئیں 2 سال رہیں 10 سال رہیں وہاں سے کہیں اور چلے جائیں، دس از ناٹ دا کوشچن. یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی، میں نہیں کہہ رہا، کورٹ کہتی ہے مفرور ہے، اشتہاری ہے نواز شریف، بھاگا ہوا ہے یہاں سے، اور وہ اس ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. وہ ایک ملک میں پناہ مانگ رہا ہے اور وہ اس ملک میں اپیل کر رہا ہے. ایسی بے شرمی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے کہ وہ 3 دفعہ اس سے ڈوب مرنے کی مطلب اس سے زیادہ بڑی سزا کس کو مل سکتی ہے؟ مطلب دشمن کے لیے بھی آپ یہ نہیں مانگ سکتے. ایک پولیٹیشین، ایک کارکن زبیر صاحب ہے، میں ہوں، آپ ہیں، موت کے برابر ہے یہ بات کہ اگر آپ کو اس ملک نے اتنی سی بھی ریکگنیشن دی تھی، آپ اس ملک کے وزیر اعظم تھے 3 دفعہ کے، آپ کو مفرور کہا گیا، اشتہاری کہا گیا، بیماری کا بہانہ کیا، آپ نے پیر پڑے. آپ کے بھائی شہباز شریف نے بانڈ لکھا کورٹ کے اندر، کورٹ آپ کو بلا رہی ہے، آپ اس کورٹ میں نہیں آ رہے، آپ ایک دوسرے ملک کے اندر پناہ مانگ رہے ہیں، دوسرے ملک کے اندر ریجیکٹ ہوا آپ کا ویزا، دوسرے ملک کے اندر آپ اپیل کر رہے ہیں. اس سے خوفناک، شرمناک، عبرتناک سزا ہو نہیں سکتی. نمبر 1. نمبر 2 یہ پھر زبیر صاحب ان مشکلات میں، پھر زبیر صاحب انہی چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں. یہ زبیر صاحب کی بھی اوڈیسٹی، گٹس ہے. شہباز شریف اور خاقان عباسی کے بیانات سے آپ کو 2 کیمپ کا پتہ چل رہا ہے، یہ بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا. یہ میں آؤں گا اس کے اوپر. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز شہباز، جب یہ بیانیہ آیا، جب میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو زبیر صاحب ایک پروگرام میں تھے. اس پروگرام میں انہوں نے کہا کہ فیصل واوڈا کی جیسے لوگوں کی بات پہ ہم کیا یقین کریں، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. میں نے زبیر صاحب سے کہا کہ میں پیٹھ پہ وار نہیں کرتا، میں سینے پہ وار کرتا ہوں، سامنے آ کے بات کروں گا. اب مجھے بتائیں، جس لیڈر نواز شریف، مریم نواز کے سپوکس پرسن ترجمان کو نہیں پتا، اتنے ایل انفارم ترجمان بھی ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کی باتوں کے انالیسس کو آپ اپنے ٹاک شو کے پروگرام کے اندر 1 گھنٹہ لے رہے ہیں. پھر زبیر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھڑکیاں مار رہے ہیں کیونکہ آپ کو وزارت چاہیے. میں نے ان سے کہا جی پہلی دفعہ MNA، پہلی دفعہ وفاقی وزیر، پہلی دفعہ سینیٹر الحمدللہ، اور وزارت سے ریزائن کیا میں نے. 26 بلین کے پروجیکٹ چلائے، 1 روپے کی کرپشن نہیں. بیسٹ پرفارمنگ منسٹری جس کی مارکیٹنگ عمران خان صاحب کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا پروگیٹو ہے، وہ مجھے دروازہ کھولنے پہ لگا دے، وزارت دے دے، صدارت دے دے، نہ دے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ زبیر صاحب نے اتنی مشکل وقتوں میں کام کیا، اتنی تکلیفیں اٹھائی، اپنا ووٹ ٹرانسفر کیا، ایڈریس چینج کیا، سینیٹ کا کمٹمنٹ دیا گیا ان کو، اور اتنے قابل آدمی کو سینیٹر نہیں بنایا کیونکہ شہباز شریف نہیں چاہتا تھا. تو زبیر صاحب کی ساری چیزیں نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ہیں. اب اس پہ کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے.
برا لگے اچھا لگے. لیکن زبیر صاحب آپ کیوں آپ نے ٹھیکہ اٹھایا مشکل وقت میں؟ جی زبیر ویسے آپ نے واڈا صاحب ایک بات کہی کہ زبیر صاحب ترجمان ہیں, ان کو نہیں پتا تھا. میں تو آپ کو پہلے کہا کہ آپ کے وزیر خارجہ تک کو تو پتا نہیں تھا کہ ہونے کیا جا رہا. تو یہ بندوقیں اپنی طرف بھی کر لیں. کاشف صاحب اس کا مسئلہ مطلب یہ ہوا کہ فیصل واوڈا کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوزیشن, دوستیاں, تعلقات دیے تھے جو وزارت سے پہلے تھے اور صدارت سے ہی پہلے تھے اور الیکٹ ہونے سے بھی پہلے تھے. تو میری دوستیاں تو ہیں نا سر. یہ زبیر صاحب ملٹی نیشنل میں جتنا ان کا ڈنکا بجتا ہے میرا نہیں بجتا, لیکن دنیا میں جہاں میرا ڈنکا بجتا ہے وہاں کسی کا نہیں بجتا. اگلی خبر بھی میں ہی بریک کروں گا اور اس بار زبیر صاحب کو دوں گا خبر کہ یہ میں دینے والا ہوں, آپ ٹویٹ کر دیں تاکہ آپ پہ یہ الزام نہ ہے کہ آپ ترجمان ہیں, آپ کو پتا نہیں. جی زبیر صاحب یہ تو بندوقیں نکالنی ہیں انہوں نے. دس از فیصل واڈا فار ایوری ون, سو اٹس ناٹ نیو کہ فیصل واڈا کیا بات کریں گے اور کس طرح سے اور کس لہجے میں بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے جب آپ نے شروع میں, اب فیصل واڈا ناراض ہو جائیں گے جب آپ نے کہا کہ ہم افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال, تو میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوں کہ میں اور فیصل واڈا بیٹھے ہیں اور آپ ڈسکشن کیا کرنے جا رہے ہیں, اتنی انٹلیکچوئل قسم کی ڈسکشن. تو فیصل واڈا کین اونلی ٹاک. کس قسم کے الزامات دے رہے ہیں آپ, لگا رہے ہیں؟ نہیں مطلب میں کیا جواب دوں. وہ چلے میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. وہ چلے آپ کہہ رہے ہیں وہ شہباز شریف نے وہ جذباتی ہو گئے. چلے میں سوال پوچھ, میں اس کا سوال یہ نہیں کروں گا. آپ نے کوئی اسپیسیفک, جی میں سوال پوچھ لیتا ہوں. وہ انہی کے ویو کو میں ذرا سوال میں کنورٹ کر دیتا ہوں. میاں صاحب نے کہا میں رہنا چاہتا ہوں. برطانوی حکومت کہتی نہیں جی ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے, مسترد کرتے ہیں. وہ کہتا نہیں میں نے پھر بھی نہیں جانا, میں نے اب بھی اپیل کرنی. یہ ہے اصل, اگر 3 جملوں میں آپ نے سچویشن دیکھنی ہے تو دس از دا سچویشن. یہ وہ آپ نے کہا کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. پاکستان کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, اتنے بڑا لیڈر. برطانیہ کہتا ہم نے آپ کو نہیں رکھنا, انہوں نے وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا. ڈو یو تھنک یہ بات اچھی لگتی ہے آن دا فیس آف اٹ کمنگ فرام ہم؟ بیکاز اگر آپ پاکستان کے پورے ماحول کو دیکھیں گے, یہ دوسرا ہم شو میں تھے اور فیصل واڈا نے کہا کہ اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے. تو میں نے کہا پاکستان کو ٹھیک کریں نا, پاکستان کے جوڈیشل نظام کو ٹھیک کریں, پاکستان کے میڈیا کی آزادی کو یقینی بنائیں. یہ کہہ دینا کہ جو کرٹیسائز کرے بیٹھ کے اور جو مشکلات میں آئے اور جس کی وجہ سے جس کو زندگی گزارنا مشکل ہو, اس کو پیچھے بکری بن کے بیٹھ جانا چاہیے, لیکن آپ نے پاکستان کو نہیں ٹھیک کرنا. سو پاکستان کو اگر ہم ٹھیک لیکن سر یہ آپ کی بات چلے, میں اس میں بڑے مسائل ہیں اس ملک میں, اس کی جوڈیشل سسٹم میں بہت سے مسائل ہیں, اس کے اور دوسرے اس کی گورننس کے, اور آئین کے اندر ایک ادارہ دوسرے کی ڈومین میں آتا ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کی مان لیتا ہوں, لیکن سر جواب وہ پھر بھی آپ نے نہیں دیا کہ برطانیہ ان کو نہیں رکھنا چاہتا, ورنہ برطانوی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اور آپ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا, آخر کیوں؟ ابھی یہ کاشف عباسی میرا دل کرتا ہے کہ ایک دن آپ کل کر لیں اور ان سے سوال آج پوچھ لیں, اور آپ پھر دیکھنا ان کی زبان کتنی لڑکھڑاتی ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب بھی باہر بیٹھے ہوئے, بڑے کیسز ہیں ان کے خلاف, اور کس طرح سے بھاگ کے گئے تھے یہاں, کیا کہہ کے گئے تھے. ایک وزیر اعظم ہوتے تھے ہمارے شوکت عزیز, جو 2007 میں جس دن وزارت عظمیٰ چھوڑی تھی اس کے دوسرے دن بھاگ گئے تھے یہاں سے. ان کے خلاف اکبر بگٹی کیس ہے, پتہ نہیں کون کون سے کیسز ہیں, 14 سال ہو چکے ہیں, وہ نہیں آتے. کبھی آپ نے کسی کی زبان پر الفاظ سنے؟ 2 سسٹمز جب ہوتے ہیں نا تو پھر بٹرنس بھی پیدا ہوتی ہے. پھر سوال بھی ہوتے ہیں کہ ایون دا کوریج دیٹ میڈیا گیوز, دیر از نو ٹاک اباؤٹ مشرف. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ مشرف کے بارے میں کسی کے ان کے چاہنے والے زیادہ ہیں, ان کے چاہنے والے بھی نہیں ہیں. نہیں کام میں, لیکن کام میں پر بڑے تگڑے ہیں بھائی جان. ان سے ایک سن لیں, کام میں لیکن مضبوط بہت ہے. ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے جان نکلتی ہے, ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں. ابھی پوچھے نا ان سے, یہ جو بڑکے مار رہے تھے ابھی نواز شریف کے بارے میں, بولیں مشرف کے بارے میں, بولیں شوکت عزیز کے بارے میں, پھر میں پوچھوں گا. شوکت عزیز کے بارے میں بولنا آسان ہوگا, باقی مشرف صاحب کا پوچھ لیتا ہوں میں. جی واڈا صاحب ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر باقی مشرف صاحب کی بات کریں. کاشف صاحب, ایک تو بالکل زبیر صاحب نے کہا کہ میں نا انٹلیکچوئل ہوں, میں نالائق ہوں, لیکن اپنے لیڈر کے ساتھ ساتھ ان کے مفرور اشتہاری بگوڑے لیڈر نواز شریف کی بھی اطلاع رکھتا ہوں. نمبر 1, میں انٹلیکچوئل نہیں صحیح, آپ انٹلیکچوئل صحیح, لیکن بھائی اپنے لیڈر کی ترجمانی کا تو پتہ رکھیں بھائی, یا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. ایک
نمبر 2 یہ کہ مشرف اور شوکت عزیز دونوں مقابلے پہ آج ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر نہیں ہے. ہمارے لیے وہ گون کیس ہے, ڈیڈ کیس ہے. یہ نون لیگ ابھی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہے, فائٹ کر رہی ہے, حصہ لے رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم سارے حلقے جیتے سمیت میرے حلقے کے, اور اس دن سے نظر ایسی لگی کہ اپنے گھر کی سیٹ سیالکوٹ کی بائی فار ہار گئے اور اگلی ساری سیٹیں ہاریں گے. یہ بھی بتا دیتا ہوں. تیسری چیز کہ مشرف اگر آج, زبیر صاحب, مشرف ریٹائرڈ جنرل اگر آج الیکشن لڑنے پاکستان آ گیا تو میری سوچ اور ایموشن کی ترجمانی یہ ہے کہ میں جیسے نواز شریف کو گریبان سے پکڑ کے جیل ڈالنا چاہتا ہوں, یہی ترجمانی میری مشرف کے لیے ہوگی. میں نے آپ کو اپنی ایموشنز بتا دیے. آئی ایم ناٹ سکیئرڈ. جو بات سچ ہوگی وہ جج ہو, جنرل ہو, پولیٹیشین ہو, اینکر ہو, میرا باپ ہو, سچ کے اوپر سچ ہی بولوں گا, چاہے میرا اپنا لیڈر کیوں نہ ہو. مجھے ٹرین کیا عمران خان نے. جب ٹرائیبیونل نے سزا سنائی تھی تو آپ نے کیا بولا تھا؟ آپ نے ٹویٹیں کی تھی. اگر آپ مجھے ایک جج کی یہ سٹیٹمنٹ دیتے کہ مشرف کو سر عام پھانسی دی جائے اور پھانسی دینے کا پھر پھانسی دی جائے تو میں کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن اگر وہ یہ کہتا کہ اس کو سزائے موت کی سزا ہونی چاہیے تو یہاں تک تو میں ٹھیک تھا. لیکن موت کے بعد موت کے بعد موت, تو جس کو موت کے چکر میں کنوکشن کے بعد پاکستان کی ہسٹری میں بڑے بڑے حرفوں میں لکھا جائے گا, محمد زبیر ترجمان نواز شریف, مریم نواز جو ان کا لیڈر ہے, وہ کنوکٹ ہوا, اس کو سزا دی گئی, وہ پیر پڑا بیماری کا ڈرامہ کر کے پناہ مانگی, بھاگ گیا, اور محمد زبیر نے ان کے لیے فرنٹ فوٹ پہ آ کے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, مریم نواز کی کوشش کی. لیکن سارے الیکٹیبل شہباز شریف کے پاس جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ شہباز شریف, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, پارٹی کا ڈیموکریٹک فیس شہباز شریف. زبیر صاحب ابھی بھی وقت ہے, آپ تو ملٹی نیشنل سے نکلے ہوئے, آپ کو بڑا جلدی شپ چینج کرنا آتا ہے, کر لیں. میری ذاتی خواہش بھی ہے, جدھر کھڑے ہیں اس نے ڈوبنا ہی ہے, اس نے آنا نہیں ہے, ڈوبنا ہے. نہ کریں سر, نہ کریں, آپ کے لیے بڑی مشکلات ہیں آگے. زبیر صاحب, نہ کریں. زبیر صاحب اسی آرگومنٹ سے سوال یہ, آپ دونوں آٹو پائلٹ پہ پروگرام چلا رہے ہو, مجھے یہ بتائیں. نہیں, میں ایک ان کو چلے پہلے جواب دے دیں پھر سوال پوچھ رہا. ان کی جو کابینہ ہے نا, ان کی جو کابینہ ہے اس میں 44% لوگ جو ہے نا وہ شپ چینج کر کے آئے ہوئے, اور ایک دفعہ نہیں, 2 3 4 دفعہ. فواد چودھری, عمر ایوب, شیخ رشید. تو پلیز شپ میں نے آج تک نہیں چینج کی ہے, سو مجھے نہ آپ تانا دیں. جنہوں نے شپ چینج کی وہ آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے سارے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے. زبیر صاحب ایک سیکنڈ, زبیر صاحب ریکویسٹ ہے, ایک سیکنڈ زبیر صاحب. اگریڈ, واٹ ایور یو سیڈ آئی اگری. میرا سوال آپ سے, کیونکہ آپ ایک پارٹی میں ہی ہے نا, تو پارٹی کے اندر شفٹ ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی نا. اب اگر کل عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے, وہ کہے کہ جی فلانے کا آج سے وہ چارج لے گا, لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ملکیت بنا لی اپنی پارٹی کو. نواز شریف کی بیٹی ہی رن کرے گی, چاہے وہ کامیاب ہو, ناکام ہو, نالائق ہو, جیسی بھی ہو, کیونکہ وہ بیٹی ہے, ہم سب ملازم ہیں. اگر آپ کا ڈیموکریٹ, میرے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آج عمران خان صاحب اناؤنس کرے میرا بیٹا اس پارٹی کو لیڈ کرے گا, آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو ریزائن. کر سکتے ہیں آپ یہ, کہہ سکتے ہیں آپ یہ؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کیونکہ میری باری انہوں نے لے لی تھی. ان کے جو بچے ہیں نا, تینوں بچے باہر رہتے ہیں, تو وہ تو آنے کے لیے نہیں تیار ہیں. آپ مریم نواز سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں ان کے تینوں بچوں سے. پلیز, کیا ڈفرنس ہے؟ وہ سارے کے سارے برٹش نیشنل ہیں. مریم نواز از اے پاکستانی نیشنل, لیوز ان پاکستان, ہیز آلویز لیوڈ ان پاکستان, سو ڈونٹ میک کمپیریزن. اور دوسری بات یہ, میرا خیال ہے آپ کنفیوز کر رہے ہیں. شہباز شریف کے میں کب اگینسٹ ہوں بھائی؟ ہی از دا پریزیڈنٹ آف مائی پارٹی. آپ زبردستی میں شہباز شریف کی طرف چلا جاؤں تو میں بڑا گریٹ ہو جاؤں گا, اور اگر مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہوں تو ٹھیک نہیں آپ کی نظر میں. مریم نواز از اے گریٹ لیڈر. شہباز شریف is the president of the party. He has been the best administrator that Pakistan has ever produced. پنجاب میں جا کے آپ کسی سے پوچھ لیں. جی میں آ رہا ہوں واڈا صاحب. شبہ نہیں ہے. واڈا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں سر, کوئکلی ان سے سن لیں, پھر مجھے پارٹی کے دو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کمانڈ کا. زبیر صاحب, میں نے آپ سے کہیں نہیں کہا, یہ آپ کے منہ سے نکلا ہے کہ آپ ان کے خلاف نہیں ہے, اس کا مطلب کہیں آپ خلاف ہیں. نمبر 2 یہ کہ آپ کو یاد دلا دوں, حسن حسین دونوں برٹش نیشنل ہیں, دونوں برٹش نیشنل ہیں, کیونکہ بھائی آپ مریم کی بات کر رہے تھے, یہاں کا مال اکٹھا کر. نہیں, آپ نے کہا عمران خان کے بچے برٹش نیشنل ہیں, تو آپ کے نواز شریف کے لیڈر کے بچے 2 ہیں بیٹے,
وہ بھی برٹش نیشنل ہے سر. مفروری میں ان کا سمدی بھی ہے, مفروری میں پناہ گاہ میں وہ بھی ہیں, علی عمران ان کا داماد ہے, شہباز شریف صاحب کا. What I'm saying is sir کہ وہ تو برٹش نیشنل ہے نا, جدھر کے نیشنل وہاں رہ رہے ہیں. جو نیشنل نہیں ہے وہ نیشنل بن گئے, جو نیشنل نہیں ہے وہ پناہ مانگ رہے ہیں, جو نیشنل نہیں ہے وہ اپیلوں میں جا رہے ہیں. فیصل پلیز آرام سے ذرا رک جائے نا, میں جیسے رک گیا تھا. آپ نے کہا کہ یہ ان کی بیٹی لیڈر بن گئی ہیں اور میں ان کو فالو کر رہا ہوں, اور پاکستان مسلم لیگ کے کروڑوں ورکرز ان کو فالو کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شی از اے وائس پریزیڈنٹ آف دی پارٹی, شہباز شریف از دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, بٹ مریم has her own role. She is the number one crowd puller of the party. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں, ان کے نکات بھی یہی کہتے ہیں, میں کیا سب یہی کہتے ہیں. تو مریم نواز کی پاپولیرٹی پر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا. آپ مریم نواز کا کہہ رہے تھے, حسین نواز کا نہیں کہہ رہے تھے, آپ حسن نواز کا نہیں کہہ رہے تھے. آپ نے ریفرنس دیا مریم کا اور کمپیئر کیا کہ عمران کے بیٹے کو اگر بنا دیں گے یا بیٹی کو اگر بنا دیں گے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے تینوں بچے تو ہیں ہی نہیں یہاں, نہ آنے کا ارادہ ہے, وہ ہیں ہی پتہ نہیں کون سے نیشنل ہے, برٹش ہی ہوں گے میرا خیال ہے تینوں, مجھے نہیں پتا. ٹھیک, بٹ دیر از نو کمپیریزن بٹوین دا ٹو. بالکل ٹھیک ہے. سو دیکھیں زبیر اب میں ذرا ایک سیکنڈ پروگرام کو ذرا آگے لے جائیں, اگر آگے لے جائیں یہ ٹاپک ادھر ہی کر دیں ذرا, کیونکہ میرا خیال ہے اب سرکلز میں جانا شروع ہو جائے. زبیر صاحب, از دیر اے ڈویژن ان دا کیمپ؟ کیا شہباز شریف صاحب سیاسی محاذ سنبھال رہے ہیں؟ میں آپ کو دو خبروں کا حوالہ دیتا ہوں, دو مختلف اخباروں نے یہ رپورٹ کیا اپنی خبروں میں, اور اس میں کہا یہ گیا کہ اب جو سیاست ہے شہباز شریف صاحب سنبھالیں گے, سیاسی محاذ مریم نواز شریف صاحب کی جگہ. یہ ایک نہیں بلکہ دو اخباروں کی خبر ہے, دو تین اخباروں میں یہ کوٹ ہوا. آگے کا راستہ تلاش کرنے کی بات کی گئی ہے, اور ساتھ یہ بھی ایک اخبار میں کہا گیا کہ آگے کی پی ڈی ایم میٹنگ اب شہباز شریف صاحب اٹینڈ کریں گے, مریم نواز شریف صاحبہ اٹینڈ نہیں کریں گی. ایز ترجمان کیا آپ ان خبروں کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ اوکے, اٹس امپورٹنٹ انف, تو مجھے میں تھوڑا سا کلیئرلی وضاحت کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز جب جاتی تھی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں تو اس وقت تک جاتی تھی جب تک شہباز شریف جیل میں تھے. اس کے بعد ایک پی ڈی ایم کی شاید میٹنگ ہوئی ہے, اس میں شہباز شریف نے ریپرزینٹ کیا تھا اور مریم بھی وہاں تھی موجود. دوسری بات یہ کہ اس میں جو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف ریمینز دا پریزیڈنٹ, اور وہ لیڈ کریں گے, بالکل لیڈ کریں گے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مریم نواز بیک فٹ پر رہ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گی. مریم نواز فل فلیجڈ پالیٹکس کریں گی. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی چاہتے ہیں اور وہ بھی کرنا چاہتی ہیں, تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے شہباز شریف اور مریم نواز, ناٹ کمپیٹنگ اگینسٹ ایچ ادر. کمپلیمنٹ کرنے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر مریم نواز سٹیج پر ہے تو شہباز شریف صاحب وہاں نہیں ہوں گے, اگر شہباز شریف صاحب کسی میٹنگ میں ہیں تو اس میں مریم نواز نہیں ہوتی. لارجلی تو یہ دیکھا گیا, اکا دکا ایکسیپشن ضرور ہوں گی, لیکن کسی جلسے میں نے نہیں دیکھا, مجھے یاد نہیں پڑتا, اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے کریکٹ کر دیں کہ جس جگہ مریم نواز کھڑی ہیں اور وہاں شہباز شریف صاحب بھی ہوں. سو یہ بڑا ایک واضح ہے کہ یہ آپس میں کم از کم, کیونکہ میاں صاحب کا جس جلسے میں ہوتے ہیں اس میں مریم نواز بھی ہوتی ہیں, سارے ہر کوئی ہوتا ہے لیڈر جب جلسے ہوتے ہیں. اس کیس میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ ایکسیپشن نہیں کریٹ ہوتی؟ یہ تو اختلاف کی وجہ نظر آتی ہے. اچھا, ان ریسنٹ منتھس اور مور دین اے ایئر کہہ لیں کہ شہباز صاحب اس دوران جیل میں بھی تھے, یہ بالکل حقیقت ہے کہ شہباز صاحب اور مریم نواز ایک ساتھ سٹیج پر نہیں ہوئے کسی بھی جلسے میں. بٹ اس کا جو ایک میں آپ کو ریزن بتا رہا تھا, جو کمپلیمنٹ کرنے کی بات ہوتی ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے بائی اینڈ لارج شہباز صاحب کے پاس ہے, جو ان کی ایکسپیرینس ہے, جو ان کی گرفت ہے پولیٹکس میں, انڈرسٹینڈنگ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سٹیج پر اور جلسے کی, تو میں نے اور سب یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کراؤڈ پولر اگر پی ایم ایل این ایفیکٹیولی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر مریم نواز ہیں, کراؤڈ پولر مریم نواز ہیں, جلسے وہ کریں گی, عوام کے سامنے وہ جائیں گی. شہباز شریف ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر تو ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا کام الیکشن کے بعد شروع ہوگا, سو وہ تب تک گھر بیٹھے. نہیں الیکشن یہ زبردستی اخذ کر لیا, گھر نہیں بیٹھے, گھر بیٹھ کے 10,000 فیصلے سازی کرتے ہیں, تنظیم گھر بیٹھ کے فیصلے کریں, باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, آپ بھی یہ مان رہے ہیں نا, ڈسٹرکٹ لیول پر, پروونس لیول پر. دوسری بات یہ الیکشن کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. آپ جب کہتے ہیں کہ جلسے کرنے اور الیکشن کیمپین کی میں دو حصے ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہوتا ہے جو کیمپین کا ہوتا ہے, جو جلسے جلوس کرنا, ریلیز نکالنا ہوتا ہے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے جوش دلانا, لوگوں کو باہر نکالنا. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ سیاست جو ہوتا ہے, کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس, کہ کون امپورٹنٹ ہے, کس کے پاس جانا ہے, کس کے جوڑ توڑ کرنی ہے, کوئی ناراض کارکن ہے ان کو روکنا ہے, کوئی دوسرے
ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں. یہ ساری پالیٹکس بیہائنڈ دا سین جو ہو رہی ہوتی ہے یہ اتنے ہی امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے جتنا جلد سے جلوس کرنا ہوتا ہے. سو میرا نہیں خیال ہے ایک دوسرے کو پیچھے کی پالیٹکس تو اپنی جگہ زبیر صاحب، لیکن اس میں فیصلہ کرنے کا بھی اختیار ہے میاں شہباز شریف کو. کس چیز کا فیصلہ کرنے کوئی کا؟ بھی سیاسی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے شہباز شریف صاحب کے پاس. وہ تو انتہائی بیچارے بے اختیار قسم کے پارٹی صدر. پریزیڈنٹ آف دا پارٹی یار. اچھا اچھا. سو وہ جب آ کے کہتے ہیں ٹی وی پر، ایک سیکنڈ رک جائیں، وہ آ کے کہتے ہیں میں بھائی کے پاؤں پڑ جاؤں گا، وہ بار بار مفاہمت کی بات کو، بڑے با اختیار ہیں، ویسے بڑے با اختیار ہیں. لیکن ابھی صافی صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. میاں مریم نواز اور میاں صاحب جذباتی، ان کا ویو تو کچھ اور ہے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ پارٹی کا ڈائریکشن چینج کرے. آپ نے جو ایگزامپلز دیے نا کاشف، وہ دیے ہیں کہ جہاں انہوں نے کہا کہ ان کے اور میاں صاحب کے درمیان اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ میاں صاحب کو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیچے میں کسی کے پاؤں پڑ لوں گا یا سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہاں ادھر ڈائریکشن کی بات ہے. اگر انہوں نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو ہی سمپلی ہیز ٹو گیو ڈائریکشنز، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہیں، چاہے مریم نواز ہیں، چاہے کوئی اور ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو نواز شریف اور شہباز شریف کیسے آپس میں مل کے فیصلہ کرتے ہیں، دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو دیم. اور کسی کو کوئی حیرانی نہیں ہے کہ جی ہی لکس اپ ٹو نواز شریف. لکس اپ، اور آپ نے خود ہی یہ کلیم کیا کہ فیصلے شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. میں تو آپ کو صرف مثالوں سے بتا رہا ہوں کہ فیصلے شہباز شریف صاحب نہیں کرتے. بیچارے بڑے بے اختیار پارٹی صدر ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کے بے اختیار ترین صدر اگر کسی پارٹی کا کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی صدر رہا ہے، پارٹی کا چیئرمین یا صدر جو رہا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے لیں، آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ لے لیں، زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یہ پہلا بیچارہ پارٹی صدر ہے جو کہتا ہے کہ چاہتا تو میں یہ ہوں لیکن یہ ہوگا نہیں. نہیں، ایسا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں اور ہوگا نہیں. بٹ بالکل ایک چیز یہ ہے، پلیز دو چیزوں کا خیال کریں. جس مشکل سے پارٹی گزر رہی ہے پچھلے اتنے سالوں میں، اور خود شہباز شریف صاحب ابھی تو 3 مہینے پہلے تو باہر آئے ہیں. سو ٹو میک اے ججمنٹ کال اینڈ کمپیئر کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کے پاس کس طرح سے اختیارات تھے یا کسی اور کے پاس کس طرح اختیارات رہے ہیں، آئی تھنک اٹس انفیئر. اگر 1 سال کا رن ہو اور اس کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ جی شہباز شریف تو فیصلہ ساتھی سی جو ہے سینٹرل ایگزیکٹو، میں تو 4 سال کے رن کی بات کر رہا ہوں، آپ 1 سال کی بات کریں. آخری سی کب ہوئی تھی؟ یہاں نا اجلاس ہوتے ہیں، اجلاس میں بھی میاں صاحب کے ساتھ اجلاس ہوتے ہیں زوم پہ یا اسکائپ پہ. آپ کے اجلاس یہ نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کوئی ایسے اجلاس جس میں پارٹی کی ڈائریکشن کا فیصلہ ہو یا فیصلہ سازی. میرا خیال ہے آخری سی جو ہوئی تھی نا، آخری سی جو آپ نے پوچھا، آئی ایم ناٹ 100% شیور بٹ آئی تھنک دیٹ واز اراؤنڈ اپریل آف دس ایئر. اور اس وقت شہباز صاحب نہیں تھے، زوم پر ہوئی تھی، میاں صاحب بھی اس میں موجود تھے. یعنی شہباز صاحب جیل میں تھے، پارٹی صدر تھا نہیں لیکن سی ہو گئی تھی. چلے یہ بھی اچھی بات ہے. واڈا صاحب بھائی یہ اگر یہ دہشت گردی سی ہوئی تھی، میں نے کہا ایسی کون سی سی تھی جس میں شہباز شریف صاحب ہیڈ کر رہے تھے، جس میں پارٹی صدر اس کی سربراہی کرتا. میں نے تو یہ سوال پوچھا تھا. تو واڈا صاحب مسلم لیگ نون کہتی ہے، اب بریک لیں کہ اگر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو گٹ کر مقابلہ کریں گے، ہم اب آپ کو اجازت نہیں دیں گے. کیا واقعی ان کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد مجھے اس کا جواب دے دیجیے گا. ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب یہ شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ اریسٹ کرنے کا میں واڈا صاحب سے پوچھ لوں، یہ بیانات چل رہے ہیں، میں تو تارڑ کا بیان سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر کیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو کوئی ارادہ ہے آپ لوگوں کو اریسٹ کرنے کا تیسری دفعہ؟ دیکھیں کاشف صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر نا یہ جو روایت ہے نا نون لیگ کی، کہ کبھی آپ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں ایسے الزامات، ایسے لفظ آپ نے بولے، پھر ان کی والدہ کے لیے ایسی ذاتی حملے کیے، عمران خان کی اولاد کے اوپر آپ نے بات کی. اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں یہ باتیں کرنا، کیونکہ اچھا ہی لگے گا کہ اگر میں کہوں گا کہ مریم نواز کا نکاح نامہ لے آئے اور اس کے بچے کی تاریخ پیدائش لے آئے، انڈا نہیں ہے. آپ ڈیموکریٹک رہے اور آپ نے سارے سوال شہباز شریف کے کیے، شہباز شریف کیے، آپ نے سوال شہباز شریف کا کیا. زبیر صاحب نے کہا مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز، وہ کراؤڈ پولر ہے. آج میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ زبیر صاحب اور میں اپنے بال اتار کے گجے ہو کے سڑک پہ کھڑے ہو جائے، ہم بھی کراؤڈ پول کر لیں گے. واٹ کین یو ڈو؟ سو اف دیٹس دا کرائٹیریا، سرکس کے اندر جوکر کراؤڈ پول کرتا ہے تو آپ اس کو کیا لیڈر مان لیں گے؟ یہ کرائٹیریا نہیں ہے.
کرائٹیریا آپ کے ضمیر کا ہے. آپ بولیں کہ میں مریم نواز کو, نواز شریف کی بیٹی کو نہیں مانتا. میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں عمران خان کے بیٹے کو ایز لیڈر نہیں مانتا. بولیں, نہیں ہے آپ کے پاس جو پورے آپ ہاتھ باندھ کر چلے. میں امید کرتا ہوں کہ زبیر صاحب کی کوئی تصویر نہ ہے خاقان عباسی کی طرح ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کر سیڑھیوں کی دہلیز میں کھڑے ہوں. او بھائی, شہباز شریف از دا مین. Please move towards his side. Let me give Zubair Sahab the last word on this. جی زبیر صاحب. ایک تو جو ابھی انہوں نے پہلے بھی جو کمپیریزن کیا تھا, اور یہ اسٹیٹمنٹ جو ڈسکسٹنگ اسٹیٹمنٹ, آئی وانٹ ایون لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ. میں نے ان کے بچوں کا ذکر کیا تھا اور میں کیوں نہ ذکر کروں. آپ مریم نواز سے کمپیئر کر رہے تھے. مریم نواز از یس دا ڈاٹر آف میاں نواز شریف, بٹ شی از کریٹڈ اے پوزیشن, اے اسپیس فار ہر سیلف ان پولیٹیکل ارینا. ساری دنیا مانتی ہے. آپ کے 5 جو وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں مریم کے خلاف, وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اگر انڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں نا, ان کو کیوں فکر ہے, کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ایون وزیر اعظم آپ کے کشمیر کے الیکشن میں جا کے مریم کو اٹیک کرتے ہیں, تو مریم کو اٹیک کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل رائیول کرتے ہیں نا. اگر وہ شی واز نتھنگ, تو وائی ڈو دے ابھی بھی آپ لگے ہوئے مریم مریم مریم؟ بھائی مریم نواز از اے ریالٹی. جتنی جلدی آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے, اور جا کے مقابلہ کریں پالیٹکس میں, زبردست طریقے سے مقابلہ کریں. ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ کہنا کہ جی وہ کراؤڈ پل کر لیتے ہیں نا سر, مجرم ہے, کنوکٹڈ ہے سر, کنوکٹڈ ہے, کنوکٹڈ ہے, مجرم ہے, مجرم ہے, مجرم ہے. کنوکٹڈ مجرم کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں؟ کوئی کنوکٹڈ نہیں ہے. کنوکٹڈ تو ہے سر, رائٹ اور رانگ والی بات کچھ اور ہے. اٹس ڈفرنٹ کہ رائٹ ہے یا رانگ ہے, بٹ کنوکٹڈ تو ہے سر. یہ تو نہ کہیں کہ کنوکٹڈ نہیں ہے. یار جو آپ کا جو نظام ہے نا پاکستان میں, جس میں مشرف صاحب بچ کے نکل سکتے ہیں. جی نظام تو ایسا ہی ہے. انفارچونیٹ بات ہے, نظام ایسا ہی ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, گفتگو آپ نے سنی. مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی ایک بڑا ایشو بن چکی ہے اس وقت, اس وجہ سے بھی کہ ان کے پاس ان کی ویزے کی درخواست مسترد ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس لیگل جو آپشنز ہیں وہ کیا ہیں, اور کیا لیگل آپشنز وہ کس حد تک اس کو ان کو ادھر رہنے میں مدد کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.